बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस वक्त यूएन की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में कोहराम बर्पा कर दिया। इमरान खान के इस वक्त गैर कानूनी जो आइसोलेशन है उस पर ये रिपोर्ट बनाई गई, तमाम चीजें इस पर डिस्कस हुई। जीएसपी स्टेटस के इस वक्त जो रिपोर्ट है, ये क्या रिपोर्ट है, इस मामले में क्या कहा गया, तमाम तर चीजें वन बाय वन आपको बताएंगे आपको कि मरियम नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर उनकी अकल पर मातम करने का दिल चाहता है। क्या बयान है, क्या उन्होंने बातें की हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखनी है। कौन कौन सी कंपनी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ के चली गई, ये जो तजुर्बेकारों की हुकूमत आई उसके बाद कितना बेड़ा गर्क किया गया पाकिस्तान का, आज बताएंगे आपको। इसको फैक्ट एंड फिगर के साथ आपको बताएंगे तमाम चीजें कि पाकिस्तान का किस तरह से उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या इनकलाबी हैं या फिर सिर्फ ये ड्रामा है, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। अब तो बातें ये सुनने में मिल रही हैं कि मौलाना साहब के बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहानी क्या है, पस मंजर इसकी चीजें क्या चल रही हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं तुर्की में। इन दिनों जनरल आसिम मुनीर साहब तुर्की जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है तैयब उर्दगान साहब से। अब ये जो मुलाकात का हवाल बताया जा रहा है उसमें चंद चीजें आपके सामने में रख देता हूं, लेकिन एक खबर के ऊपर बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है जो कई सहाफियों को दी गई। इस खबर के मुतालिक पहले मैं आपको ये खबर बता देता हूं और फिर बताता हूं कि इसमें सदाकत है क्या नहीं। अब जरा ये दावा करते हैं कि तैयब उर्दगान साहब ने इस पूरी मुलाकात का जो इसमें बातचीत हुई उस पर एक जो सवाल था वो इमरान खान से रिलेटेड सवाल था। तैयब उर्दगान ने यह सवाल जनरल आसिम मुनीर साहब से किया और जनरल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने ये पूछा कि इस वक्त उनकी हालत कैसी है पाकिस्तान में। खैर जनरल आसिम मुनीर साहब इस सवाल को अवॉइड करना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि हम बाकी चीजों पर बात करें, लेकिन इस बात पर वो बात नहीं करना चाह रहे थे। आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी कैसी मुलाकात थी और फिर जब इमरान खान के दौर में तैयब उर्दगान साहब से इमरान खान की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त की मुलाकात क्या मुलाकात। तो मोहतरम बड़ा फर्क है, दोनों ही तस्वीरें मैं आपके सामने रख देता हूं, इस पर कमेंट आप ही करेंगे कि जनाब क्या होता है कि जब एक वजीर आजम जाता है और फिर एक आर्मी चीफ जाता है। तुर्की ने एक फर्क तो रखा है। अच्छा, इस पर जो तैयब उर्दगान साहब ने बातचीत की है ये जरा मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बता दूं कि ये जो मुलाकात थी ये किस लिए की गई थी और इसके पीछे के नकात क्या थे जो डिस्कस करने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब वहां पर गए थे। अब इस पे जो बातचीत की गई है उस पे पहला मुद्दा पाकिस्तान और तुर्की के बीच में जो दिफाई ताउन है वो बढ़ाने के ऊपर गौर किया गया। दूसरा मुद्दा दोनों ही ममालिक के दरमियान असला, दिफा, टेक्नोलॉजी और फौजी तरबियत के ताउन पर गुफ्तगू हुई। तीसरा मसला मशरिकी वुस्ता में इस वक्त शाम, गाजा, ईरान के खित्ते में मजमूआ सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौथा जो मुद्दा था उस पर इंसदादे दहशत गर्दी और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर बात हुई। पांचवा मुद्दा दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिकल शराकत दारी को मजीद वसात देने के अज़म का इजहार किया। इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तुर्की के मुसल्लह अफवाज का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल भी दिया गया। अब बैनुल अक़वामी मीडिया इस बारे में क्या कहता है, वो ये बात करता है कि तुर्की और पाकिस्तान में अपना अहम दिफाई इतिहाद समझता है और दोनों मुल्क में दिफाई सनत में मुश्तरका मंसूबा बढ़ाना चाहता है। बाज़ तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान हालिया इलाकों की कशीदगी के बाद इस्लामी ममालिक के साथ दिफाई रवाबत मजबूत कर रहा है। अब इसमें जो बैनुल अक़वामी मीडिया बता रहा है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिकल अभी प्लान चल रहा है, जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं और फिर उसके बाद जो ईरान, इजराइल और अमेरिका वार है, उसके बाद पाकिस्तान अपनी जो है वो दिफाई सरहदों को मजबूत करने के लिए ताउन मजीद बढ़ा रहा है और इसमें तुर्की का भी सहारा लिया जा रहा है, मिस्र का भी लिया जा रहा है और तमाम जो कंट्रीज हैं उनको जो है अपने पर एतमाद करके वो एक स्ट्रेटेजिकल प्लान कर रहा है जिसका वो दिफाई स्ट्रक्चर मजबूत कर सके। यहां पर अब आते हैं हम उस बात पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि इस दौरानिये में तैयब उर्दगान ने एक सवाल किया जनरल आसिम मुनीर साहब से और ये कहा कि जी इमरान खान साहब कैसे हैं, ये मेन सवाल था। अब जरा ये दावा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जनाब आला कि ये जो सवाल था ये सरसरी तौर पर तैयब उर्दगान साहब ने पूछा था जिसको मीडिया की ज़ीनत नहीं बनाया गया। अब यहां पर तैयब उर्दगान साहब ने अगर तो ये सवाल पूछा, ये सवाल का निशान है, तो फिर उसके बाद ये बैनुल अक़वामी मीडिया में हो नहीं सकता था कि ये छुप जाए। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अगर तो दूसरा इस पे एतराज उठा देते हैं कि अगर ये सवाल नहीं आया तो इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि ये जो बात की गई होगी वो गैर सरकारी तौर पे की गई होगी, जिसके बाद ये मीडिया ने मुनासिब नहीं समझा और बहुत लोगों ने इसको दबा भी दिया और पाकिस्तानी मीडिया का तो आप जानते ही हैं। तो ये अभी चीजें आप सामने आई हैं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब तुर्की गए थे, मगर दो तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं जो मैंने आपको दिखाई कि एक इमरान खान साहब का दौरा था, उस दौरे में भी यही तमाम चीजें थी, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें उन्होंने पेश की थी
اور اس دورے میں بھی جو تصویر تھی طیب اردگان اور عمران خان کی اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جا رہا ہے، اور دوسری تصویر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر اور طیب اردگان کی دکھائی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام آگے چلیں گے تو اب مریم نواز شریف نے ایک اور مہا بونگی مار دی ہے۔ میں اس کو یہی کہوں گا، پہلے تو میں آپ کو مریم نواز شریف کا یہ بیان بتاتا ہوں، یہ بیان آپ سنیے اور سن کے پھر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ یہ کہہ کیا رہی ہیں۔ اس سال ہم سٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری۔ لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی۔ بھائی مارو مجھے، مارو۔ اب مریم صاحبہ کا آپ نے بیان سن لیا، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں اس میں، اب میں آپ کو الفاظ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مریم صاحبہ یہاں پر کہتی ہیں کہ جی ہم لوگ پنجاب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مفت، پھر میں ورڈ یوز کرتا ہوں، مفت الیکٹرک بائک دینے جا رہے ہیں، فری۔ اور وہیں اپنے ہی بیان میں آگے کہہ دیتی ہیں کہ جی بس ان کو جو ہے اب ماہانہ 2,000 روپے دینے پڑیں گے اور 15,000 لڑکوں کو ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی، لڑکیوں پہ ہم معاف کر رہے ہیں۔ لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی۔ کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ مفت بائکس دی جا رہی ہیں بچوں اسٹوڈنٹس کو، وہیں پر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ جی آپ کو بس 2,000 روپے یا 2,500 دینی پڑیں گی۔ تو محترم یہ اس وقت مریم صاحبہ کی اسپیچز تھیں جو اس وقت انہوں نے بات کی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنی بات کو بناتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، مریم صاحبہ نے آگے کہا نا کہ پتہ لگ گیا سب لوگوں کو کہ اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں جب سے یہ والا ٹولہ مسلط ہوا ہے نا، مطلب کہ ایک طرف چاچا جان بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب، دوسری طرف جو ہے نا مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی، اور ان کے جو ہے نا بھانمتی کا کنبہ ہے جو اس وقت اس ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے، مسلط کر دیا گیا ہے نا، مسلط بھی کیا، نافذ بھی کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی بیعت کرنی ہے، نہیں کریں گے آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جو کنبہ ہے جب سے اس ملک میں مسلط ہوا ہے، اس ملک کا حال کیا ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب اعلیٰ 14 جون 2023 شیل کمپنی پاکستان سے چلی جاتی ہے۔ اپریل 2024 میں پھر اوبر جو ہوتی ہے اپنا بوریا بستر باندھتی ہے اور اس ملک سے نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2024 میں ٹوٹل انجینئرنگ پاکستان یہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر جون 2025 میں کریم پاکستان یہاں سے چلی جاتی ہے، سروس ان کی بند ہو جاتی ہے۔ جولائی 2025 میں مائکروسافٹ پاکستان سے چلا جاتا ہے۔ جولائی 2025 میں یاماہا موٹر پاکستان یہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر 2025 میں جو مہنگی ترین پاکستان میں دوائیاں بنانے والی کمپنی ہیں وہ اس ملک سے نکل جاتی ہیں۔ مثال آپ لے لیں، 2025 میں فائزر جو ہے وہ پاکستان سے نکل جاتی ہے۔ 2025 میں جو سنوفی پاکستان ہے وہ پاکستان سے نکل جاتی ہے۔ پھر 2025 میں ایلی لیلی پاکستان، یہ بھی دوائیاں بنانے کی کمپنی ہے، یہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر 2025 میں بائر پاکستان ہے وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ 2025 میں نوورٹس پاکستان سے چلی جاتی ہے، اور پھر اکتوبر 2025 میں پی اینڈ جی یعنی کہ پروٹیکٹر اینڈ گیمبل پاکستان سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے تجربے کاروں کی ٹیم، اور میں نے آپ کو کل بتایا کہ تجربہ کس میں تھا ان لوگوں کو، ان کے جو تجربے کی وجہ سے بڑی بڑی پاکستان کی انڈسٹریاں بند، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی بڑی پاکستان کی کمپنیاں اس ملک سے چلی جاتی ہیں۔ فورن انویسٹمنٹ صرف ایک طریقے سے آ رہی ہے اور وہ رضا ڈار لے کر آ رہا ہے، عورتوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ جنسی تشدد کروا کے وہ لا رہا ہے فورن انویسٹمنٹ۔ اور اگر آپ نے ایسی لانی ہے تو میرے ہاتھ جڑے آپ لوگوں سے، خدا رہا یہ کام مت کریں۔ یہ اس وقت پاکستان کے انہوں نے حالات کر دی، اور وہیں پر 2025 سے لے کے 2026 کی صرف کرپشن رپورٹ دیکھ لیں آپ کی، صرف اس میں اضافہ ہوا ہے۔ طرح طرح جگہوں میں آپ کو کرپشن ضرور مل جائے گی، اور یہ جو کمپنیاں چھوڑ کے گئی ہیں، جب ان سے انٹرنیشنل میڈیا نے، بین الاقوامی میڈیا نے، جو اکانومسٹ کے اخبار ہیں انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کیوں گئے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 2025 میں اتنی زیادہ کرپشن تھی، اتنی زیادہ اس پر لوٹ مار تھی کہ ہم لوگ اپنے کاروبار چلا ہی نہیں سکتے تھے۔ آگے چلیں محترم ناظرین کرام، تو جے ایس پی سٹیٹس سے متعلق اب یو این کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان میں آئین و قانون کی بحالی، جو پولیٹیکل پریزنس ہے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ اب یہ چیزیں ہیں کیا، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ رپورٹ میں کیا کہا گیا۔ یورپی کمیشن نے اپنی نئی جے ایس پی پلس رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق، عدلیہ کی آزادی، فوجی عدالتوں میں شہریوں کے مقدمات اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر اسے شدید تشویش ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر وہ جے ایس پی پلس کی تجارتی سہولت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے
ان معاملات میں عالمی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم یورپی کمیشن اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں رہیں گے تاکہ دسمبر 2026 تک ان سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ آخر میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے ان مبینہ خلاف ورزیوں کے شواہد جمع کیے، انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا اور عالمی اداروں تک پہنچایا۔ اب اس پہ ایک چیز کو سمجھ لیں، پہلے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ جو جے ایس پی پلس اسٹیٹس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جے ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس کا مین کسی بھی پاکستان کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں جو ہے قانون کی حکمرانی کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، غیر قانونی گرفتاریاں نہیں کرے گا، پاکستان میں رول آف لا کی بحالی کرے گا، کسی بھی ملک میں بحالی کرے گا، اس ملک کو پھر تجارتی جو ٹریڈ ہوتی ہے اس میں کچھ اس پہ ٹریڈ میں ان کو جو ہے وہ ان کو سہولت ملتی ہے، مطلب کہ جو پیسے ہوتے ہیں اس میں کمی کی جاتی ہے اور ان پیسوں کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ روزگار بڑھتا ہے۔ تو یہ اس لیے ملکوں کو جے ایس پی پلس اسٹیٹس دیا جاتا ہے۔ اب اس پہ لیکن یہ دیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو آپ یہ کسی ملک کو دے رہے ہیں تو آپ کچھ ضابطے ان سے تیار کرواتے ہیں اور کچھ اس کے قوانین ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں رول آف لا کی بحالی کریں گے، آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی بحالی کریں گے، آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل پریزنز پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، آپ اپنے ملک میں کسی بھی قسم کی یہ زیادتیاں سلوک نہیں کریں گے، رول آف لا کے تحت چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جے ایس پی پلس اسٹیٹس کی بنیادی شق جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ذرا اس بات پر آتے ہیں کہ جو قاسم سلیمان اور زلفی بخاری صاحب گئے یو این میں جا کے انہوں نے ثبوت دیے، جیسا کہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور ہم 2026 تک اس کی مدت بڑھاتے ہیں کہ ہم سفارشات پہ غور کریں گے، جو سفارشات ان کے بقول آئی ہیں کہ جی اب دیکھا جائے کہ یہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں، اس پہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو ذرا آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ اصل میں قاسم سلیمان نے جو چیز کی تھی، کیا یہ کہہ لیں کہ آپ بھائی ملک سے غداری ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ قاسم سلیمان نے تو یہ بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے پاکستان سے یہ سٹیٹس چھینا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والی عوام کو بنیادی سہولت میسر ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لینا کہ اس میں جو چیزیں کی جاتی ہیں، مطلب کہ اس میں بولا گیا کہ جی وہ کہہ لیں کہ جو ہے نا ہم پولیٹیکل پریزنس کو تو ہے نا پورے انصاف دے رہے ہیں، تمام چیزیں دے رہے ہیں۔ کل کی یہ واقعہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کل صنم جاوید خان کو ہسپتال لے کے آنا تھا، ان کے لیور کے اندر مسئلہ ہوا اور اتنا پین بڑھ گیا کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا تھا۔ جو وہاں کا جیل عملہ تھا انہوں نے پولیس والوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی ان کو جو ہے وہ آپ ہسپتال لے کے جائیں ورنہ ان کی طبیعت نہیں سنبھلے گی۔ جو ایمبولنس آتی ہے متعلقہ اس میں جو ہے پولیس بیٹھتی ہے اور پھر وہاں پر آ کر ان کو جو ہے نا ایمبولنس میں بٹھا دیا جاتا ہے اور ایمبولنس جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب یہاں پر قانون سنیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایمبولنس نکل گئی ہے تو وہ ہسپتال جائے گی، چاہے جا کے وہاں پر حاضری لگوا کر آ جائے، لیکن ہسپتال جانا لازمی ہوتا ہے، ہسپتال جائے، جا کے مریض کو دکھائے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے یا کیا اس کے اندر مسئلے ہو رہے ہیں۔ اب جو وہاں کی پولیس تھی ان کو یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ صنم جاوید خان کو ہیومن انٹریکشن نہیں کروانا کسی سے، اگر آپ نے کروایا تو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ آپ کو پتہ یہ فیصلے اور تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں۔ تو صنم جاوید خان کو اتنی تکلیف کے باوجود بیچ رستے اس کا طبی معائنہ کیا گیا اور اس تکلیف کی حالت میں جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں۔ تو محترم یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت اس ملک میں جو ہو رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہی بات قاسم سلیمان نے کی اور یو این نے یہ رپورٹ بنائی ہے کہ جناب ہم تھوڑا وقت دیتے ہیں آپ کو، اس بارے میں آپ آئیں بیٹھیں بات کریں، ورنہ یہ جو سٹیٹس ہے یہ ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے ہی آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے، آپ کے نکما تجربہ کاروں کی وجہ سے ملک میں اتنی کمپنیاں یہاں سے شٹ ڈاؤن ہو کے چلی گئی ہیں، ملک میں انڈسٹریز بند ہو گئی ہے، آپ سے پٹرول کے پرائس ہی نہیں سنبھل رہے، آپ یہاں پر اتنی کوئی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے کہ جہاز کا پٹرول آپ سستا دے رہے ہیں اور ایک غریب بائک یا ڈرائیور کو پٹرول مہنگا دے رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا غرق کرنے کے باوجود آپ اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا جی ایس پی سٹیٹس بھی ختم ہو جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خدا را اس ملک کا سوچیے، اس ملک کی غریب عوام کا سوچیے کہ کیا اس وقت ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو ان کے قوانین پر، ان کے ضوابط پر آپ کو عمل درآمد کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ جا کے قاسم سلیمان پہ ہی جناب بم پھوڑ دیں کہ جناب آپ نے بڑا غلط کیا، آپ کیوں گئے وہاں پر۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور غلط جو کر رہا ہو، یعنی کہ پولیس والا ایک غریب کو مار رہا ہو
اور آپ جا کے شکایت لگا دیں کہ یہ پولیس والا جو ہے نا غلط کام کر رہا ہے، اور وہ جو جس کو آپ شکایت لگائیں کسی منسٹر یا کسی دوسرے بندے کو، وہ کیا کرے، وہ آپ کو ہی پکڑ لے اور کہے کہ بھائی اس کو تو میں بعد میں پوچھتا ہوں تو نے شکایت کیوں لگائی ہے. مطلب وہ جا کے اس پولیس والے کو نہیں پکڑے گا، وہ آپ کو پکڑے گا، شکایت لگانے والے کو. تو قاسم سلمان نے بتایا ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی. آپ کو سمجھنا پڑے گا اس ملک کو قانون کے رستے پہ ہی چلانا پڑے گا. جس ملک سے رول آف لا نکل جاتا ہے، میں بار بار چرچل کا وہ بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں وہ ہٹلر سے جنگ ہار چکا تھا ایک وقت میں، اور اس سے بولا گیا کہ بھئی بمباری ہو رہی ہے جرمنی کی طرف سے، ہٹلر مار رہے ہمیں. تو اس نے سوال پوچھا کہ مجھے صرف ایک بات کا جواب دو کہ اس ملک میں رول آف لا ہے، میری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. بالکل انہوں نے کہا کہ جی آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، آپ کی عدالتیں طاقتور کو طاقتور کی طرح انصاف نہیں بلکہ ایک جیسا انصاف دے رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم پھر جنگ نہیں ہاریں گے. تو جس ملک میں عدالتیں ہوں، انصاف ہو، وہ ملک کبھی بھی نیچے نہیں گرتے. جس ملک میں قانون آپ ہٹا دیتے ہیں اس ملک کا تمام چیزیں جو ہے نا وہ کلیپس کر جاتی ہیں. ناظرین کرام آگے چلیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اب بیٹوں کی باری آ چکی ہے. ان کی کرپشن فائلز جو ہیں وہ کھل چکی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اب ایک بہت بنیادی سوال میں پوچھنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، کیا مولانا انقلابی ہیں یا ان کا انقلاب اب جاگ چکا ہے؟ ورنہ مولانا صاحب وہی شخص تھے جو عورتوں کی گرفتاری پہ خاموش رہے، عورتوں پہ جو چار دیواری کا تقزب عمال کیا گیا وہ خاموش رہے، چپ کر کے بیٹھے رہے. جہاں پر عدالت کے شرازے بکھیرے گئے، آئین اور قانون کو توڑ دیا گیا، 26 سے 27ویں ترمیم لے کے آئے گئی، پارلیمنٹ کو ایک طرح سے بے وقت کر دیا گیا، مولانا صاحب خاموش رہے. لیکن مولانا صاحب آج جاگ گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ انقلابی ہیں یا پھر صرف اپنے مفادات کے لیے وہ جاگیں؟ یہ سوال آپ سے ہے میرا، یہ سوال کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے. اب محترم مولانا صاحب جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پارلیمان جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بن چکا ہے. تو مولانا صاحب ایک سوال کا جواب آپ ہمیں بھی دیجیے کہ جو فارم 47 کا استعمال کس کس نے کیا؟ آپ نے بھی کیا ہے، اور بہت سے جو آپ کی جاننے والے ہیں جو روابط ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. آپ ہی لوگ تو تھے جنہوں نے اسی پارلیمنٹ کو غیر وقت بنانے میں پورا کردار ادا کیا تھا. تو پھر آج آپ لوگوں کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ مسئلہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ ملا نہیں. محترم ناظرین کرام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج مولانا کوئی غلط ہے، بالکل نہیں. مولانا کو جو یہ کام کرنا چاہیے تھا بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. لیکن میرا اعتراض صرف اس لیے ہے کہ مولانا صاحب کو آج ہی کیوں یہ یاد آیا، مولانا صاحب اتنی دیر خاموش کیوں رہے؟ میرا تو سوال یہاں پہ بنیادی یہ ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ مولانا صاحب پہ کل ایک FIR کروائی گئی اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں پر کرپشن کی فائلیں کھول لی جائیں گی. دیکھیں میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب کو کچھ دیر کے لیے جیل بھی بھیجا جائے گا، تھوڑا ان کو انقلابی بنایا جائے گا، اور پھر عمران خان کی جگہ پر کیونکہ یہ کسی کو لے کر نہیں ہے تو کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رکھتی ہے اس کو لانچ کیا جائے گا، تاکہ یہ جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، PTI ہے، ان کو جو ہے ذرا آپ ٹیکل کر سکیں. ناظرین کرام آگے چلیں تو بلوچستان میں جن پولیس اہلکاروں کو دہشت گردوں نے شہید کیا تھا اور وہ ماں کے جو لال ہیں وہ رات تک لڑتے رہے، پھر صبح ہو گئی، صبح تک لڑتے رہے، اور پھر ویپنز کی کمی کی وجہ سے، گولیوں کی کمی کی وجہ سے وہ اس دھرتی کے بیٹے انہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے جان نچھاور کر دی. ان کی لواحقین کس طرح سے رو رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے آ کر اپنی ارداس جو ہے وہ پوری قوم کو سنائی ہے، یہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. آپ سنیے اور جانیے کہ اس وقت ہمارے ملک کے ایک حصے بلوچستان میں چل کیا رہا ہے. اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں. آج اس بہن سے بات کرتے ہیں. بہن سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور اطاولہ کے بارے میں ذرا بتائیں. وہ کب سے پولیس میں تھے اور ہم نے سنا تھا ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، ذرا تھوڑا ہمیں تفصیل سے آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام صاحبہ ہے، میں شہید اطاولہ کاکڑ کی بہن ہوں، ڈسٹرکٹ زیارت سے تعلق رکھتی ہوں. اور میرا بھائی کا تقریباً 2 سے 2.5 سال تقریباً اور اس کا پولیس سیل کر ابھی بھرتی ہوا ہے. تقریباً 2022 میں اس طرح کچھ 23 میں اس طرح اس کا پولیس میں بھرتی ہو گیا. پولیس میں بھرتی ہو گیا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، کبھی نہ چھٹی کرتا تھا نہ کبھی غیر حاضری کرتا تھا. اور اب جو ہے نا اس سے جو یہ اس کو اٹھا رہا تھا، اس سے 7 دن پہلے ہم لوگ گئے تھے، اس کی شادی کی تیاری کر رہے تھے، گھر کی تیاری کر رہے تھے. وہاں سے ہم لوگ کوئٹہ آ گئے تھے. ہم لوگ اس کی بیوی، اس کی دلہن کے لیے، اس کے لیے ہم لوگ سامان لے رہے تھے، کپڑے وغیرہ لے رہے تھے. تو یہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے، یہاں پہ 3 دن کے بعد اس نے ہمیں کال کیا تھا کہ 2 دن سے میں ڈیوٹی پہ بلایا کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے جھوٹ ان سے بول کر اٹھا کر ان کو مار کر اور بے حرمتی سے ان کا لاش ہمارا حوالے کر دیا.
انہوں نے اتنا نہیں سوچا کہ ہمارا صفائی ہے اور ہمارا ملک کا حفاظت، ہمارا بلوچستان، ہمارا ضلع زیارت کا حفاظت کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار تو مار کر 50 گولی سے اوپر ان کو مارا، اس کے بعد اس کے پورے جسم پہ تیزاب ڈال دیا۔ جنور محمد دماغ بولتا ہے کہ میں نے سارے جنازوں کو اچھی طرح وہ کر دیا۔ ہمارا جنازوں کا، ہمارے شہیدوں کا کیا قصور تھا جو ان لوگوں نے ایمبولینس تک نہیں دیا؟ تو محترم، بلوچستان میں اس وقت جو شہداء کی فیملیاں وہ اس وقت انصاف مانگ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے، خدا را رحم کیجیے، خدا را ہمیں بھی وہی انصاف ملنا چاہیے جو یہاں پر لاہور میں لوگوں کو مل رہا ہے، جو کراچی میں لوگوں کو مل رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بات آپ مانیے کہ ہماری اور آپ کی تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے، دہشت گرد ہمیں مار کے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ قصوروار کون ہے؟ سمجھیے اس چیز کو۔ پاک آرمی اس پہ ایک آپریشن بھی انہوں نے لانچ کیا اور کہا جا رہا ہے کہ کئی جو ہے لوگوں کو اس وقت جہنم واصل کر دیا کہ، لیکن کیا یہ چیزیں اسی طرح سے چلیں گی؟ کیا آپ کو اس کا پراپرلی کوئی حل نہیں نکالنا چاہیے؟ بلوچستان کے بچے کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے اور آپ کے بچے کو حق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نا انصافی جہاں پر ہوتی ہے نا، وہ نظام کبھی چل نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پا زندہ باد۔